नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालक का अच्छे और नेक लोगों में शुमार किया जाता है। आज मोहम्मद मालक कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज का राइट हैंड ख्वाजा आसिफ चढ़ गया। मोहम्मद मालक ने अपने सख्त सवालों में फंसा कर ख्वाजा आसिफ से सारा सच उगलवा लिया। आज ख्वाजा आसिफ ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ एक दिन 2 दफ़ा 3 दफ़ा कह चुका है फ्लोर के ऊपर कि आए सियासी कुव्वतें बैठ के मुज़ाकरा। वो कहते हैं कि आप सुबह कहते हैं आए और साथ ही आप छापे मार के बंदे कर देते हैं, हमारे दफ्तर सील कर देते हैं। तो आप भी तो ऐसे ही हवाई इग्नोर नहीं कर सकते इमरान खान को। इतनी बड़ी उनकी हकीकत है। इतनी बड़ी पार्टी को, उसके लीडर को अगर आप तलते रहेंगे, उनके लोग अंदर हो रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहे हैं, तो किस तरह स्टेबिलिटी आएगी? ये भी तो एक रियलिटी है। आपको चैन नहीं है विदाउट किसी कंट्रोवर्सी में आए हुए। मतलब क्या प्रॉब्लम है? कि सियालकोट का मसला है, की मसला है? देखें, हमें लंदन बुलाया गया और उसमें एक फ़ैसला हुआ जो सबको पता है। फ़ैसला हुआ कि जी जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन पे वोट देना, और उसमें बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि उसमें हम कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे एंड वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। ये नवाज शरीफ साहब ने बुलाया आपको लंदन? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया था। ओके। और शहबाज शरीफ साहब के साथ एक लंबी मीटिंग हुई और उसके बाद जो है हम बड़े मियाँ साहब को मिलने गए। 15-20-25 मिनट की मीटिंग थी। घर मेरी मुलाकात जनरल फैज से हुई। उन्होंने कहा जी कि आप ने क्या फ़ैसला किया है, लंदन गए हुए थे आप? मैंने कहा फ़ैसला यही हुआ है कि हम इस पे वोट देंगे। एंड उन्होंने कोई इस तरह सवाल पूछा कि इसके बदले में, तो मैंने कहा जी कुछ भी नहीं, वी आर जस्ट डूइंग इट। कोई इसमें कोई हमारे सौदेबाजी जो है कतई तौर पर नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़ीरो। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा चलें, आपने जो नहीं कोई इन रिटर्न मांगना तो अलग बात है, लेकिन हम आपको जून तक जो है ना पंजाब में, बिकॉज वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, पंजाब जो है जून में, और बाय एंड ऑफ दिस ईयर फेडरल गवर्नमेंट में भी हम इसको फ़र्क कर देंगे। नहीं, तो जब उनका सवाल था कि क्या फ़ैसला हुआ, इसका मतलब है कि पहले बात इन्होंने भिजवाई थी उधर? तो ना हाँ, ये बात इस तरह थी कि ये बात ऑलरेडी ऑन टेबल आ चुकी हुई थी, तो ऑब्वियसली वी हैड टू टेक अ डिसीजन। तो लंदन में बताया मियाँ साहब वगैरह ने कि क्यों फैसला किया ये? नहीं, वो हमारा 13 वहाँ पे साथी थे उस मीटिंग में। कोई डिस्कशन इस पे नहीं हुई। तो क्या अब ये आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का दौर ख़त्म हो गया है कि अभी मुस्तकबिल में भी हो सकती हैं? मैं उस पर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी छोटा मोटा भी कमेंट दे के एक नई कंट्रोवर्सी जो है पॉलिटिकल अरीना में स्टार्ट हो जाएगी जो है, तो मैं एहतियात करूँगा। लेकिन ये बताएं कि एक अब समझा जा रहा है कि एक इमेज प्रॉब्लम है फ़ौज का, जी, कि फ़ौज का एक इमेज प्रॉब्लम फेस कर रही है फ़ौज, और उसमें इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का बड़ा हाथ है, बिकॉज उनकी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है और उन्होंने हर चीज़ का जाके इल्ज़ाम जो है फ़ौज पे लगा दिया है। फिर 8 फरवरी को बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इतना वोट इमरान खान के हक़ में ना पड़ा हो जितना उनकी नाराज़गी में इंस्टीट्यूशन की पड़ा हो, और एक रिएक्शन के तौर पे था। ये सिचुएशन खड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि आर्मी में और इमरान खान में कभी कोई नेगोशिएशंस हो सकती हैं? डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि उसमें सबसे बड़ा हर्डल जो है वो इमरान खान साहब अगर 9 मई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मेरा अपना ख्याल है कि ये कोई भी चीज़ जो है तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब इमरान खान जो है ना 9 मई को ओन ना करे। लेकिन मुझे बताया ना, वो कैसे होगा? आप हर वक्त कोई बात करता है स्टेबिलिटी की, जब कुछ नहीं हो रहा तो आप लोग इंस्टेबिलिटी का तड़का लगा देते हैं। बैठे बैठे अचानक आपने कहा पार्टी बैन करेंगे।
اچانک آپ نے کہا ہم نے آرٹیکل 6 لگائیں گے، پھر خود ہی آپ کے سینئر ترین لوگوں نے، ڈار صاحب اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یار ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوا، باقی لوگوں نے کیا، پھر ہم نے دیکھا وہی ہم نے کہا، پھر ہم نے دیکھا لوگ بیک آف کر گئے ہیں، اور لیکن ایک نیا ایک دم ایک ایلیمنٹ آ گیا انسرٹنٹی کا. میری کسی بڑے امپورٹنٹ آدمی سے بات اور اس نے بڑا اچھا جملہ بولا. میں نے کہا کہ جی آپ انسٹیبلٹی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ہم، انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ اگر ہم مینیجبل انسٹیبلٹی بھی رکھ لیں تو کام چل جائے گا 2 سال کا، افورڈیبل ہے. تو کیا آپ لوگ مینیجبل انسٹیبلٹی کے اوپر چل رہے ہیں کہ یار یہ چلتے رہے پھڈے بس خیر ہے 2-3 سال میرا نہیں خیال، میں اس سے جو آپ نے بات کی ہے وہ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. آپ ظاہر ہے آپ اس کو ڈینائی کریں گے، کامن پرسیپشن کو، کسی کو عام خیال ہے کہ جی سب سے بڑی جماعت وہ ہے، انہوں نے بہت الیکشن 8 فروری میں بہت زیادہ سیٹیں لی جو ان کو نہیں ملی. لیکن ایک پرسیپشن تو ہے کہ ایون اف اٹ ناٹ دا بگیسٹ ہی از، اینڈ آپ اگنور نہیں کر سکتے عمران خان کو، اتنی بڑی ان کی حقیقت ہے. اتنی بڑی پارٹی کو، اس کے لیڈر کو اگر آپ تلتے رہیں گے، ان کے لوگ اندر ہو رہے ہیں، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، پکڑے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہے ہیں، تو کس طرح اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا. دیکھیں میں اس سلسلے میں ابھی دیکھیں انہوں نے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جو ہے ایک بیان ان کا جاری ہوا ہے، ایک لمبا بیان جاری ہوا ہے. ان میں انہوں نے کہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں نامینیٹ کرتا ہوں عبدالصمد اچکزئی. محمود خان کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بھائی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک ریئلسٹک آفر ہے؟ نہیں، آپ اس کو ریورس میں بھی دیکھ لیں، ان کو بھی شاید نہیں ہوگا ان سے بات کرنا پسند. تو اس کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور مجھے اختلاف کرنے کا وہ حق بھی دے گا، میں اس کو اختلاف کرنے کا حق دوں گا. لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ یو ارلیئر مینشن اباؤٹ عمران خان's offer, so it's not a serious offer. میاں شہباز شریف ایک دن 2 دفعہ 3 دفعہ کہہ چکا ہے فلور کے اوپر کہ آئیں سیاسی قوتیں بیٹھ کے مذاکرات. وہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کہتے ہیں آئیں اور ساتھ ہی آپ چھاپے مار کے بندے کر دیتے ہیں، ہمارے دفتر سیل کر دیتے ہیں. تو آپ بھی تو ایسی ہوائی کر رہے ہیں. ہم اندر تھے، ہم قید تھے، آدھی سے زیادہ پارٹی قید تھی جس میں میاں نواز شریف بھی تھا، مریم نواز بھی تھی، سب تھیں. اس وقت بھی میاں نواز شریف نے لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اسمبلی کے فلور پہ آفر دی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ کوئی اپرچونسٹ نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی کارپیٹ بیگرز نہیں ہیں کہ بھئی ایک لوٹ مار کا موسم ہے اور ہم بھی آگے ہیں اور بیچ میں جو ہے اپنی جو ہے گنگا میں جو ہے پانی میں نہا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پالیٹکس جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو، یہاں پالیٹکس کے کوئی رولز جو ہیں آبزرو ہوں، جن میں لحاظ ہو، کوئی شرم ہو، کوئی ایک دوسری کے ساتھ جو کو ایگزسٹنس ہو، ڈیسنسی آنی چاہیے. لیکن لحاظ کی یہ بات کرتے ہیں، لحاظ تو آپ سپریم کورٹ کا بھی نہیں کر رہے. اگر لحاظ کرنے کی بات ہے، آپ لوگوں نے اب ٹیک آن کر لیا سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا ریزرو سیٹس پہ. آپ لوگ جس طرر بریزنلی ایک لے کے آئے ہیں، ہم نے اگر جو کوئی اس سے اختلاف کیا ہے تو ہم بصیرت لیجسلیچر جو ہے وہاں پہ قانون سازی کر رہے ہیں. ہمارا قانون سازی کرنا حق ہے. ساتھ والی بلڈنگ میں سپریم کورٹ میں قانون کی تشریح کرنا ان کا حق ہے. یہ آئین آپ نہیں دے رہے، میں نہیں دے رہے، یہ آئین حق دے رہے ہیں. لیکن جو کمنگ بیک جو آپ نے جو پہلے بات کی کہ یہ جس وقت فیصلہ آیا ہے، سیٹوں والا فیصلہ جو آیا ہے، 8-5 والا فیصلہ آیا ہے، آپ پی ٹی آئی کے بیانات دیکھیں. پی ٹی آئی اپنے بیانات سے ملائن کر رہی ہے جوڈیشری کو. نہیں وہ تو ہے ہی برے نا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں. میں آپ سے پوچھوں آپ اپنا کنڈکٹ بتائیں. دیکھیں ہم تو اس کے خلاف ایک قانونی جو ہے یا اس فیصلے کو بیریکیڈ کرنے کے لیے جو ہے جو بھی قانون اور آئین ہمیں حق دے رہے ہیں ہم کر رہے ہیں.
لیکن انہوں نے سارے یہ کہہ دیا ہے کہ جی اکتوبر میں، آج بھی کل بھی ٹیلی ویژن پہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ اکتوبر میں پروونشل گورنمنٹ ہماری آ رہی ہے پنجاب میں اور ساتھ ہماری فیڈرل گورنمنٹ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں، ہم نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن آپ کی آئی ہے یہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کی؟ دیکھیں میں یہ آپ نے بھی یہ کہا ہے نا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کریں گے، ہم نے اس فیصلے کو روکنا ہے، تو آپ فرسٹریٹ کر رہے ہیں. میں لفظ یہ میں نے نہیں کہا کہ فیصلے کو روکنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ کا حق ہے، آپ ضرور کہیں، لیکن کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ ہمارا حق ہے. لیکن ہر چیز کی ٹائمنگ بتاتی ہے نا کہ از اٹ پرسن اسپیسیفک یا ایشو اسپیسیفک ہے. دیکھیں لیجسلیشن ایشو اسپیسیفک بھی ہوتی ہیں. میڈیم گورنمنٹ تھی، آپ لوگوں نے قانون چینج کیا کہ ریٹائرڈ ججز نہیں بنیں گے ٹرائیبیونل میں. آپ لوگوں نے خود قانون چینج کیا، پہلے ریٹائرڈ ججز الاؤڈ تھے، پھر جب آپ کی مرضی کے ٹرائیبیونلز نہیں بنے آپ لوگوں نے قانون بنا دیا کہ جی ریٹائرڈ ججز بنائیں گے. آپ تو ہر سچویشن پہ آپ کی گورنمنٹ ٹیلر میڈ لیجسلیشن کرتی ہے، تو یہ تو پھر لا نہیں ہے. مالک صاحب میں اس پر کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن یہ عدالتی معاملات اور ساتھ لیجسلیچر کے معاملات جو ہیں یہ اس طرح انٹرٹوائن ہوئے ہیں کہ میں کو ایسا کمنٹ کر دوں جو کل عدالت میں کوٹ ہو رہا ہو یا اسمبلی میں کوٹ ہو رہا ہو تو میں اب محتاط رہوں گا اس معاملے میں. وی آر واکنگ آن ویری تھن آئس ایٹ دیز ڈیز، تو اس لیے میں اس میں میرا ایک اوپینین ہے. میں نہ گھبرائے، آپ نے اتنی جیل کاٹی ہوئی ہے، کیا ہے 2-4 مہینے اور کٹ لینا کی ہو جائے گا. وہ نا آپ لوگ سٹنگ ججمنٹس کو بلاک کرنے کے لیے وہ لیجسلیشن کبھی نہیں ہوئی ان سوسائٹیز میں کہ کسی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہو اور وہاں پہ نہیں وہاں بالکل میں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آئی فائنڈ آؤٹ کہ اس میں بھی جہاں پہ سپریم کورٹ نے کہیں پہ بقول ان کی لیجسلیچر کے بقول ان کی مقننہ کے کہیں پہ لائن کراس کی ہے تو انہوں نے پھر اس کے آگے بند ایک آپ کو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے جو جتنی بھی سر آپ کو نہیں ملے گی، لیکن آپ ڈھونڈ لیں، آپ پڑھے لکھے آدمی بتا تو وہ کتاباں پڑھ دیں اسے کٹ لو گے لیکن ملے گی نہیں. لیکن اینی وے میں کر لوں گا. ایک ٹینشن ہے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے بٹوین جوڈیشری اینڈ دی آرمی. آپ سے میں آرمی کی سے پوچھتا ہوں کیونکہ آپ ڈیفینس منسٹر ہیں اور میسیجنگ کلیئرلی نظر آتی ہے کہ اینیمی از مائی فرینڈ، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیصلے کا ڈائریکٹلی فیصلے جاتے ہیں جس کا پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج ہے سب کچھ. چلیں فوج کی ان سے تو بات نہیں ہونی 9 مئی کے بعد. فوج اور جوڈیشری کیوں کانفلکٹ میں ہے؟ اس میں میرا اپنا خیال ہے، مجھے یہ سوال میرا حل کل بھی کسی نے کیا ہے، ہاں شاہزید نے مجھے کیا ہے اور میں نے ان کو کہا تھا یہ ٹرائی اینگولر یا کوارٹر اینگولر فائٹ جو ہے یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. خصوصاً میں بات کیونکہ عدلیہ جو ہے وہ اس کا ایک بائی ڈیفینیشن ایک ایسا مقام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کنٹروورسی جو ہے وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی، کسی قسم کی بھی افورڈ نہیں کی جا سکتی. ہمارا خیال یہ تھا کہ آپ کی گورنمنٹ یا میں بھی آپ کا ادارہ بھی ہے جو آپ کو بھی رپورٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ ان کو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو کر رہے ہیں، لیکن آپس میں آپ بات چیت کرتے ہیں جو تجھے کہہ لو میں مان لوں، دونوں میں کچھ ہوتا ہے جو کہو تو مان لوں. وہ گورنمنٹ سے یہ پرائرٹائز کیوں نہیں کرتے کہ اٹارنی جنرل جائیں اور ان کو جا کے سپریم کورٹ کو کہ بھیا یہ تو فیصلہ کریں تاکہ وی کین کراس اوور اینڈ موو آن آئیدر اور جو بھی ہونا ہے. یہ ایجنسی نہ ہمیں مقدمہ لگوانے میں گورنمنٹ کی نظر آتی ہے، اس فیصلے کی بات کر رہے ہیں آپ جو سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا ہے کہ جی یہ ٹرائل سویلینس کا ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ اس قسم کا انسیڈنٹ پہلے ہوا ہے؟ نہیں بالکل ہی، اور اس کی معافی بھی نہیں ہے، ہونی چاہیے جنہوں نے کیا ہوا ہے بالکل. لیکن ایک بات بتائیں، آپ کی گورنمنٹ ساتھ ہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی سالڈ ایویڈنس ہے کہ ہم پارٹی بھی بین کر دیں گے اور ہم آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے. اگر اتنی سالڈ ایویڈنس ہے
آپ کیوں نہیں اپنے ادارے کو کہتے ہیں کہ آنے دیں گے سول کورٹس میں, چلنے دیں ان کے کیس, ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ ہم تو ٹانگ دیں گے. عیسیٰ صاحب آپ کے اتنے اچھے جج ہیں, وہ سن لیتے ہیں گورنمنٹ کی باتیں, ان سے کیوں نہیں کیس لگوایا آپ لوگوں نے؟ ان کا خیال ہے کہ آپ لوگ اس لیے نہیں اس معاملے پہ سٹریس کرتے بہت زیادہ سپریم کورٹ کے ساتھ ڈسپائٹ اے گڈ ریلیشن شپ, کہ یہ کیس لگ گیا تو کہیں فیصلہ دائیں بائیں ہو گیا تو کئی چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف نہ چلی جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین قوم تو پہلے بھی جانتی ہے کہ جو کچھ مسلم لیگ نواز والے کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے مینڈیٹ چرا کر حکومت بنائی ہے, ساری قوم کے سامنے ہے. لیکن آج خواجہ آصف نے آپ نے دیکھا ہے, اعتراف کر لیا ہے کہ ہم لندن میں گئے اور وہاں بیٹھ کر ہماری ڈیل ہوئی. جب ہم لندن سے واپس آئے پاکستان تو فیض امید اور جنرل باجوہ سے میری ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں سب کچھ طے پایا اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ آپ کو آنے والے 6 ماہ کے اندر حکومت سونپ دی جائے گی. ناظرین یہ سارا اعتراف کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ نے موقف سے پھر گیا. ناظرین مسلم لیگ نواز والوں کا یہ پرانا پیشہ ہے, پہلے اپنا جرم اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن یوں ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے سچ نکل رہا ہے تو پھر اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ناظرین پوری قوم جانتی ہے کہ مسلم لیگ نواز والوں نے جس طرح اس الیکشن میں دھاندلی کی ہے اور جس طرح خان کا مینڈیٹ چرا کر اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں, پوری قوم کے سامنے ہے. ناظرین لیکن پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں. جس طرح خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے عمران خان اگر اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر بات بن سکتی ہے, جس پر سینئر صحافی محمد مالک نے کہا ہے کہ آپ 9 مئی کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتے, تحقیقاتی کمیٹی کیوں نہیں تشکیل دیتے, جس پر یوں منہ اور شائیں بائیں کرنے لگا. ناظرین یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا, لیکن 9 مئی کا واقعہ کروانے والے کون لوگ ہیں, اس پر تحقیقاتی کمیٹی مسلم لیگ نواز والے کیوں نہیں تشکیل دیتے. اس وقت تو حکومت بھی ان کی ہے, ان کو چاہیے کہ اس پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً خواجہ آصف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.